Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. शाज़र हर उस जगह पता करवा चुका था जहाँ मुश्क के होने के ज़रा से भी इम्कानात थे, मगर मुश्क का कहीं कोई अता पता नहीं था। इसने ज़ीशान से प्यार से, सख्ती से, हर तरह से पूछ लिया था, मगर वो भी मुंह खोलने को तैयार नहीं था। जी यू नो व्हाट, तुम्हें कोई कदर नहीं है मेरी। तुम्हारे लिए मेरा होना ना होना एक बराबर है, मगर देख लेना एक दिन वो दिन भी आएगा जब तुम दीवाना वार मुझे तलाश करोगे और मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगी। बरसों पुरानी एक आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी। इन योर ड्रीम्स, मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढूंगा। जी को किसी की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी एक बार मैं पाकिस्तान चला गया तो वापस नहीं आऊँगा। कितनी बेरहमी से इसने मुश्क के हालात को जुटलाया था। आज अपनी ही कही गई बातें थप्पड़ की तरह इसे अपने ही मुंह पर लगती महसूस हो रही थी। क्या सोचा था इसने और क्या हो गया। वो पहले खुद को हक बजानिब समझता था, मगर अब जब वो इसे ठुकरा कर गई थी तब इसे समझ आया कि रिजेक्शन किसे कहते हैं। ये सच था कि इसने इसे रिजेक्ट नहीं किया था, बस अपनी प्रॉब्लम से दूर रखना चाहा था। इसे अपने मकसद की राह में आने से रोका था, मगर ये भी सच था कि इस सब में वो इस दीवानी का दिल शीशे की तरह चकनाचूर कर चुका था। आई एम सॉरी मुश्क, एक बार लौट आओ, मैं तुमसे अपने हर गुनाह की माफ़ी मांग लूँगा। तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम अपनी किस्मत पर रक्श करोगी। तुम्हें अपने दिल में बिठाकर अपनी पनाहों में छुपाकर दुनिया की हर मुश्किल और परेशानी से दूर कर दूंगा। ये वादा है तुम्हारे जी का। मोबाइल पर इसकी तस्वीर से मुखातिब होते वो इस शाज़र से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था जो सबके सामने होता था। अभी वक्त है, अभी सांस है, अभी लौट आ मेरे गुमशुदा। मुझे नाज है बड़े ज़ब्त का, मुझे हुआ रुला मेरे गुमशुदा। ये नहीं कि तेरे फ़राक में मैं उजड़ गया या बिखर गया। हाँ, मोहब्बतों पर जो मान था वो नहीं रहा मेरे गुमशुदा। तेरे अल्तफ़ात की बारिशें जो मेरी नहीं तो बता मुझे। तेरे दश्ते चाह में किसके लिए मेरा दिल जला मेरे गुमशुदा। मुझे इल्म है कि तू चाँद है किसी और का, मगर एक पल मेरे आसमान हयात पर ज़रा जगमगा मेरे गुमशुदा। घने जंगलों में घिरा हुआ हूँ, बड़ा घुप अंधेरा है चारसू। कोई एक चिराग तो जल उठे, ज़रा मुस्कुरा मेरे गुमशुदा। सरमई शाम में कमराट हर सू बादलों से घिरा था। चारों तरफ से सूरज गुरूब होते ही आधी रात का सा समा बन गया था। ऐसे में राइमा और पलवशा बेगम दोनों लाउंज में बैठी थी। दीदा, आज मौसम कितना अजीब सा है ना। राइमा क्योंकि हमेशा से वहाँ नहीं रही थी, इसलिए शादी के 4 साल बाद भी से यहाँ के मौसम की आदत नहीं हुई थी। फ़िक्र मत करो राइमा, बादलों की वजह से मौसम ऐसा हो रहा है। बर्फ़बारी कभी भी शुरू हो सकती है। पलवशा बेगम ने मुस्कुराकर देवरानी को देखा, जो इन्हें बिल्कुल सगी बहनों की तरह अजीज़ थी। दीदा, बहरात लाला और बहराम अभी तक नहीं आए। वो तो शुक्र है मोरे और बाबा जान कमरे में हैं, वरना इन दोनों को डांट पड़ जानी थी। राइमा ने सद्दाम खान के कमरे की तरफ देखा। वो दोनों मियाँ बीवी आज सर्दी की वजह से कमरे में ही थे, जहाँ शाहज़ेब इन्हें सारे ज़माने की कहानियाँ सुना रहा था। भाई किसको डांट पड़ने जा रही थी? इससे पहले कि पलवशा बेगम इन्हें जवाब देती, हेरात खानज़ादा कमरे में दाखिल हुए। आप और आपके लाडले भाई को मौसम देखें बाहर, और बहराम अभी तक वापस नहीं आया। राइमा परेशान हो रही है। पलवशा बेगम ने मुस्कुराकर शोहर की बात का जवाब दिया। राइमा, बच्चे परेशान मत हो, बहराम से बात हुई थी मेरी, रास्ते में है, वो बस पहुंचने वाला है। हेरात खान ने राइमा के सर पर हाथ रखते कहा। जी लाला, वो दरअसल आज मौसम अजीब सा था, इसीलिए बस दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। राइमा ने इनकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा। वैसे आपकी तबीयत कैसी है? हेरात खान ने पलवशा बेगम के साथ सोफ़े पर बैठते पूछा। वो तहलीक के मराहल से गुज़र रही थी और इनके आखिरी दिन चल रहे थे। राइमा ने मोहब्बत से अपनी बड़ी बहनों जैसी जेठानी को देखा, जिनका चेहरा इसके सामने वशे कहने पर सुर्ख पड़ गया था। जी ठीक हूँ मैं, सर झुकाकर जवाब आया था। अस्सलामुअलैकुम। कुछ ही देर में बहराम खान भी पहुँच गया था। इसने आते ही सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। भाई, हम कब से तुम्हारी बेगम को कंपनी देने के लिए यहाँ ठंड में बैठे हैं। इसने कसम खाई थी जब तक तुम नहीं आओगे
وہ بھی اپنے کمرے میں نہیں جائے گی۔ اب تم اپنی بیوی کو سنبھالو، میں اپنی بیوی کو کمرے میں لے کر جا رہا ہوں۔ ہیرات خان نے اس کے سلام کے جواب میں اسے تفصیلاً جواب دیا۔ پلوشہ بیگم اور رائمہ کھانا کھا چکی تھیں۔ اس موسم میں لائٹ کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے جلدی کھانا کھا لیا۔ ہیرات خان کا کھانا ملازمہ کمرے میں لے گئی تھی۔ بہرام آپ کھانا کھائیں گے؟ اس کے جانے کے بعد رائمہ نے بہرام سے پوچھا۔ رائمی کھانے کو چھوڑو، مجھے تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے، چلو کمرے میں چلیں۔ بہرام خان مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کمرے میں لے گیا۔ ارے بہرام بتائے تو صحیح کیا ہوا؟ رائمہ تو اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ رائمہ تمہیں پتہ آج میں کس سے ملا؟ بہرام مجھے کیسے پتہ ہوگا آپ کس سے ملے ہیں؟ ان کی بات پر رائمہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ آج میں مال میں عمر سے ملا، بہرام نے خوشی خوشی بتایا۔ واٹ؟ عمر سے؟ سچ؟ کیسا ہے عمر؟ اور آپ نے اسے پوچھا نہیں کہاں تھا وہ اتنا عرصہ؟ رائمہ کو بھی سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ شکر تھا ان کا دوست صحیح سلامت تھا۔ یار اس کے قبیلے میں کچھ مسئلے ہو گئے تھے۔ اچھا یہ چھوڑو، تمہیں پتہ اس کے ساتھ اس کا 3 سال کا بیٹا ذیشان بھی تھا؟ بہرام خان نے رائمہ کو ان دونوں کے بیچ ہوئی ساری بات بتائی۔ ہاں بہرام، آپ دونوں کو ہی اب کچھ کرنا ہوگا، آخر کب تک دونوں قبیلوں میں یہ قتل عام ہوتا رہے گا؟ رائمہ جب سے بیاہ کر قبیلے آئی تھی، آئے دن کسی نہ کسی قتل کے واقعے کا سن کر بہت رنجیدہ تھی۔ تم فکر مت کرو میری جان، انشاءاللہ بہت جلد یہ سب ختم ہو جائے گا اور ہم دونوں قبیلے امن سے رہیں گے۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر بہرام خان نے محبت سے انہیں اپنے حصار میں لیا۔ تب ان کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ ساتھ ہی پلوشہ بیگم کی چیخوں کی آواز بلند ہوئی۔ بہرام خان نے جلدی سے دروازہ کھولا تو ملازمہ فقط چہرہ لیے کھڑی تھی۔ بہرام لالا، وہ ہیرات لالا کہہ رہے ہیں جلدی سے آپ کے ساتھ جا کر کسی دایا کو لے آؤں، پلوشہ بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ملازمہ نے دروازہ کھولتے ہی اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ ہاں تم چلو، میں چابی لے کر آ رہا ہوں۔ رائمہ آپ جلدی سے بھابھی کے پاس جائیں اور انہیں سنبھالیں۔ پہلی بات ملازمہ سے کہتے رائمہ کی طرف دیکھا۔ باہر برف باری شروع ہو چکی تھی مگر انہیں فی الحال صرف اپنی ماں جیسی بھابھی کی فکر تھی۔ رائمہ اور جہاں آرا بیگم پلوشہ بیگم کے کمرے میں تھیں۔ ہیرات صاحب کو انہوں نے بامشکل باہر بھیجا تھا۔ اندر ان کی عزیز جان بیوی درد سے تڑپ رہی تھی اور وہ بے بس تھے۔ رائمہ اور جہاں آرا بیگم پلوشہ بیگم کو سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھیں، جن کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ برف باری کی وجہ سے بہرام صاحب تیز گاڑی نہیں چلا پا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ جاتے انہیں گاؤں پہنچتے آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ دایا کو لیتے وہ بڑی مشکل سے گھر پہنچے تھے۔ دایا کے کمرے میں جانے کے 10 منٹ بعد انہیں بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ مبارک ہو لالا، بچے کی آواز سنتے بہرام خان ہیرات خان کے گلے لگے۔ صدام خان نے بھی انہیں گلے لگائے مبارکباد دی۔ کچھ ہی دیر میں پنک کمبل میں لپٹی خوبصورت سی بچی لے کر رائمہ کمرے سے نکلی۔ اس نے اس بچی کو ہیرات خان کی گود میں دیا۔ چھوٹے چھوٹے نکوچ والی وہ بچی بہت حسین تھی۔ باپ کی گود میں آتے ہی اس نے ہلکے سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں بالکل شاہ زیب اور پلوشہ بیگم جیسی تھیں، نیلی کانچ جیسی آنکھیں۔ بابا جان، آپ کی پوتی، ہیرات خان نے اپنی بیٹی صدام خان کی گود میں ڈالی۔ وہ اس گھر کا پہلا بچہ نہیں تھیں، ہاں مگر 2 پشتوں کے بعد اس گھر کی پہلی بیٹی ضرور تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ ہماری پوتی کا بخت بلند کرے۔ بہرام صبح ہوتے ہی ہماری پوتی کا صدقہ دیں، اس کے علاوہ گاؤں کے تمام لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ صدام خان کو اللہ نے آج اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ صدام خان نے بچی کے ماتھے پر بوسہ دیتے بہرام خان سے کہا، جی جو حکم بابا جان۔ خوش تو بہرام خان بھی بہت تھے۔ رائمہ پلوشہ کیسی ہیں؟ ہیرات خان نے رائمہ سے پوچھا۔ دیدہ بالکل ٹھیک ہے لالا، آپ مل لیں ان سے جا کر۔ دایا اور ملازمہ باہر آ چکی تھی، اسی لیے رائمہ نے انہیں کہا۔ دادا جان، ہیرات صاحب پلوشہ بیگم کو دیکھنے کمرے میں گئے تھے، پیچھے وہ سب بچی کے ساتھ مصروف ہو گئے، تبھی شاہ زیب جو صدام خان کے کمرے میں سو رہا تھا ان کی آوازوں پر باہر آیا۔ دادا کی جان یہاں آئیں، یہ دیکھیں آپ کی چھوٹی بہن۔ ان کی بات پر شاہ زیب بھاگ کر ان کی گود میں موجود بچے کے پاس آیا۔ دادا جان، یہ میری بہن کتنی پیاری ہے نا، چھوٹی سی گڑیا جیسی۔ شاہ زیب اشتیاق سے اس کے گالوں اور آنکھوں کو چھو رہا تھا۔ ہاں میرا بچہ بہت پیاری ہے، نام کیا رکھو گے اپنی بہن کا؟
صدام خان کی بات پر وہ ہونٹوں پر انگلی رکھے سوچنے لگا۔ یہ بہت پیاری ہے، اسی لیے اس کا نام دلکش ہوگا، کیونکہ دلکش کا مطلب بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کی بات پر سب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ او چاچو کی جان، آپ کو کس نے بتایا کہ دلکش کا مطلب خوبصورت ہوتا ہے؟ بہرام نے گھٹنوں کے بل اس کے برابر بیٹھتے پوچھا۔ اوفو چاچو، ہماری اردو کی میم نے بتایا تھا کہ کسی بھی خوبصورت چیز کو دلکش بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب بھی وہی ہوتا۔ اس نے سر پر ہاتھ مارتے بڑے بوڑھوں کی طرح انہیں سمجھایا۔ او اچھا، پھر ٹھیک ہے، تو بھائی آج سے اس کا نام دلکش ہیرات خان ہوگا۔ بہرام خان نے صدام خان کی گود سے دلکش کو لے کر کہا۔ وہ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے جب آپ نے بریانی لا کر درمیان میں رکھی۔ شاہ زیب محبت پاش نظروں سے اپنی جان حیات کو دیکھ رہا تھا، جس کا موڈ پہلے کی نسبت بہتر تھا۔ شاید اپنے ہاتھ کی بنی بریانی کی تعریف سننے کا خیال ہی اس کے لیے خوشنما تھا۔ اس نے شاہ زیب کی پلیٹ میں بریانی ڈالتے اس کے سامنے رکھی۔ شاہ زیب نے بریانی کا چمچ منہ میں ڈالا۔ آپ آنکھوں میں چمک لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شاہ زیب نے نوالا کھا کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ زبردست، بریانی بہت اچھی بنی ہے، اتنی اچھی کہ میں کسی کو ایک چمچ بھی نہیں دینے والا، شاہ زیب نے کہتے ڈش اٹھا کر اپنے سامنے رکھی اور کھانے لگا۔ آپ تو اس کی بات پر بے پناہ خوشی ہو گئی تھی۔ شاہ زیب، کتنی بری بات ہے، میں مہمان ہوں تمہاری اور تم اتنے بے دید ہو کہ بیوی نے بریانی کیا بنا دی، تم نے تو آنکھیں ہی ماتھے پر رکھ لی۔ دو ادھر، میں بھی کھاؤں گی۔ ان سب کے محبت بھرے رویے پر مشک بھی اب بے جھجک ان سے بات کر رہی تھی۔ شاہ زیب کے ڈش اپنے آگے رکھنے پر اس نے چمچ اٹھا کر زبردستی اپنے منہ میں ڈالا۔ نوالا لیتے ہی اسے لگا اس نے مٹھی بھر مرچیں چبا لی ہوں۔ وہ بے ساختہ کھانسنے لگی۔ شاہ زیب نے جلدی سے اسے پانی پلایا۔ کیا ہوا مشک بیٹا، آپ ٹھیک ہو؟ پلوشہ بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں آنٹی، وہ بس مرچیں تھوڑی زیادہ تھیں۔ شاہ زیب، تمہیں تیز مرچوں سے الرجی ہو جاتی ہے، پھر تم کیوں کھا رہے ہو؟ پلوشہ بیگم کو تسلی دیتے اس نے ہلکی آواز میں اپنے دائیں طرف بیٹھے شاہ زیب سے کہا۔ مگر اس کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ شاہ زیب کو مشک کی طرف متوجہ دیکھ کر آپ نے بریانی کا چمچ چکھا، مگر مرچیں لگتے ہی اس نے جلدی سے پانی پیا۔ اس کی آنکھوں میں مرچی سی بھر گئی۔ پہلی بار اس نے شاہ زیب کے لیے بریانی بنائی اور وہ بھی اتنی فضول بنی۔ آپ نے غصے سے بریانی کی ڈش شاہ زیب کے سامنے سے اٹھائی اور کچن میں جا کر پٹک دی۔ اسے مشک کے سامنے اپنی انسلٹ مزید رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ ان سب کے روکنے کے باوجود روتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ اوہ نو، پہلی بار میری بیوی نے میرے لیے کھانا بنایا تھا، اتنی خوش تھی وہ۔ اس کی اس خوشی کے لیے مرچیں تو کیا میں زہر بھی کھا سکتا ہوں، شاہ زیب شدت سے کہتا ان سب کو حیران کر گیا تھا۔ وہ سب شاہ زیب جیسے انسان سے اس اظہار کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ آئی ایم سوری شاہ، میری وجہ سے آپ ناراض ہو گئی۔ مشک کو برا لگ رہا تھا کہ آپ نے اس کی آواز پر ہی اس نے بریانی کھائی تھی۔ اٹس اوکے یار، تمہاری غلطی نہیں ہے، سوری مورے، آپ سب کھانا کھائیں، میں اپنی بیوی کو دیکھ لوں، شاہ زیب ان سے کہتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ کیا سوچ رہی ہیں دل؟ زی کے آج بہت دنوں بعد اس سے ملنے آیا تھا۔ سوچ رہی ہوں زندگی بھی کتنی ناپائیدار ہے نا، کب کس لمحے کون ساتھ چھوڑ جائے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ دلکش دیکے کے سینے پر سر ٹکائے گہری سوچ میں گم بول رہی تھی۔ یہ تو ہے، مگر وہ کیا ہے نا میری جان کہ جو وقت جس پر مقرر ہو چکا ہے اسے اسی وقت جانا ہوتا ہے، ہم چاہ کر بھی انہیں روک نہیں سکتے۔ زیکے نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سمجھایا۔ آپ کو پتہ ہے، میں اپنے خاندان کی پہلی بیٹی تھی۔ دادا جان، بابا جان اور چاچو سب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں زیادہ عرصہ ان کی محبت نہیں پا سکی، مگر مورے بتاتی ہیں کہ میرے پاپا ساری ساری رات مجھے گود میں لے کر بیٹھے رہتے، تب بھی ان کے ماتھے پر کوئی شکن نہ آتی۔ دادا جان نے میرے پیدا ہونے پر سارے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹیں، ہر روز میرا صدقہ دیا جاتا۔ دلکش آنکھوں میں آنسو لیے لبوں پر مسکراہٹ سجائے سے اپنے بچپن کی باتیں بتا رہی تھی۔ وہ بس چپ چاپ اسے سن رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا دلکش اپنے دل کی ہر بات اسے بتا دے۔ خوبصورت وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے نا، میں نے بہت جلدی کھو دیا انہیں۔ کیا انہیں پتہ تھا کہ ان کے پاس اتنا ہی وقت ہے؟ اسی لیے انہوں نے اتنے تھوڑے عرصے میں مجھے اپنی ساری محبت، سارا لاڈ پیار دے دیا۔ دلکش آنسو بھری آنکھیں اٹھائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ صبر کرے میری جان،
اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کریں، اور یہ دنیا تو فانی ہے نا، ہم ان سے وہاں ملیں گے جہاں کبھی کوئی نہیں بچھڑے گا۔ زیکے نے اس کی آنکھوں پر لب رکھے کہا۔ دلکش دوبارہ اس کے سینے پر دل کے مقام پر سر رکھے اس کی دھڑکنیں سنتی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ زیکے سے اپنا عادی بنا رہا تھا۔ جس دن وہ نہیں آتا تھا دلکش ساری ساری رات کروٹیں بدلتے جاگتی رہتی اور اس کے پاس آتے ہی نیند خود بخود آنے لگتی۔ زیکے نے ایک نظر اپنے ساتھ لگی اپنی زندگی کو دیکھا اور پھر اس کے سر پر تھوڑی ٹکائے کھڑکی سے جھانکتے ستاروں پر نظریں مرکوز کر دیں۔ اس کا ذہن بہت دور تک پرواز کر رہا تھا۔ ابھی ایسا بہت کچھ تھا جو سامنے آنا باقی تھا، بہت راز تھے جن پر سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ ہمیشہ نہیں رہتے چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے۔ شکریہ۔